मुर्शिदाबाद पे मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है पीर सरकार जी। हम इससे पूछेंगे कि 25 सालाना 12 रोजा की तैयारियां सर कैसे की जा रही है और इनके मकसद क्या है सर? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन सय्यिदिल अव्वलीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत की खुशी मनाने की तौफीक अता फरमाई। सैकड़ों हजारों लोग अल्हम्दुलिल्लाह शरीक शामिल होते हैं, लाखों लोग इससे मुस्तफीद होते हैं। सबसे पहले आपकी पूरी टीम का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत कायनात में सबसे बड़ी खुशी है, क्योंकि अल्लाह की तौहीद का अगर पता मिला है तो हुजूर की विलादत की वजह से मिला है। हुजूर ना आते तो हमें क्या पता था वो वादा शरीक है नहीं है, कहाँ है, कैसा है, जन्नत है, दोजख है, मर के उठना है नहीं है, कब्र में हशर में क्या होगा, ये रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमें मालूम हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद शरीफ के हवाले से बड़े जोर शोर से सना अलिया गुलशन अब्बासी पर तैयारियां जारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड का भी कुछ काम लगा हुआ है। आपके तवस्सुल से कहेंगे कि ये फौरी तौर पे 2-3 दिन 4 दिन में इसको तकमील पर पहुंचाया जाए, ताकि आने वाले मेहमान जो है इससे डिस्टर्ब ना हो। और मिलाद शरीफ के हवाले से रब करीम जितना भी हम शुक्र अदा करें उतना ही कम है कि अल्लाह ने अपने महबूब सर्वर कायनात के मिलाद की खुशियों में अहले ईमान को चुना और अहले ईमान को शिरकत की शहादत बख्शी। और अल्लाह करीम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का सदका हमारे वतन अजीज पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। हमारी आर्मी, रेंजर, पुलिस और दीगर लोग जो शहीद हो गए नामों से रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या वतन के दिफा के लिए, अल्लाह उनके दर्जात मिलाद शरीफ का सदका बुलंद और बाला फरमाए। मतलब 12 रोजा की तैयारियां अरूज पर हैं, जारी हैं माशाल्लाह। आपकी भी उसमें जो मोहब्बत है वो भी शामिल है। सर चरागा कब से शुरू किया जा रहा है, कब से इसकी रोशन किए जाएंगे, चमकाए जाएंगे, सजाए जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह चरागा अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा 4-5 दिन लेट हुआ है। इंशाल्लाह पीर वाले दिन महफिल 11वीं शरीफ भी है और पीर ही को चरागा लगना शुरू हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यकम रबी अव्वल को चांद रात को चरागा का एक बड़ी रैली की सूरत में इफ्तिताह किया जाता है, चरागा का आगाज किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पीर वाले दिन इंशाअल्लाह ताला चरागा लगना शुरू हो जाएगा। किसी भी महफिल में जाया जाए और देखा जाए और देखने में आता है कि लाखों करोड़ मस्ताने दीवाने उन महफिलों में बैठे होते हैं और झूम रहे होते हैं जी, आंखों में आंसू भी देखे जाते हैं। आखिर महफिल कराने का मकसद क्या है जी, इनकी वजह क्या है, इनसे क्या अखज़ किया जाता है? बड़ा अच्छा सवाल किया है। इनसे बहुत कुछ अखज़ किया जाता है। इनसे मोहब्बत रसूल, अदब रसूल, ताज़ीम रसूल, हुब्ब रसूल, इत्तिबा रसूल का पैगाम मिलता है, मोहब्बत का पैगाम मिलता है, अमन का पैगाम मिलता है, अखुवत और भाईचारे का पैगाम मिलता है, वालिदैन का एहतराम का पैगाम मिलता है, बड़ों की इज्जत का पैगाम मिलता है, छोटों पर शफकत का पैगाम मिलता है, अदल और इंसाफ का पैगाम मिलता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत और सीरत कैसी थी ये हम लोगों को मालूम होता है और बताया जाता है। फिर बंदे के दिल में वो शौक, वो जज्बा, वो लगन जो पहले से कहीं ना कहीं छुपी होती है वो बेदार होती है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो उम्मती वफादार उम्मती कहीं झूम कर, कहीं लब चूम कर, कहीं आंखों से वो मोती मोहब्बत के बहा के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया तबरीक पेश करते हैं। तो ये पैगाम हमें ये मिलता है कि रसूलुल्लाह की सूरत और सीरत इख्तियार करके हर गुनाह से बचना है, हर बुराई से बचना है, हर उस काम को करने का आदा करना है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने करने का हुक्म दिया है। हर उस काम से बचने का हुक्म रब ने जिस जिसका दिया है, रब के रसूल ने जिस जिसका दिया है, उस काम से बचने का
اعادہ کرنا ہے اور بچنا بھی ہے، تو ہم لوگوں کو یہ میلاد مصطفیٰ میں یہ درس ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ آفاقی پیغام کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی کامل توحید ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ پیدا نہیں ہوا، وہ پیدا ہونے سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد ہے، قل هو اللہ احد ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اور اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں منانے کے لیے جو بندہ فبذالک فلیفرحوا کی تفسیر میں اگر آپ جائیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تم پر فضل اور رحمت کی جائے تو خوشی کا اظہار کرنا، تو بچے کسی کا نہیں ہو جائے، رزق نہیں رزق ہو جائے، روزی نہیں روزی مل جائے، روزگار مل جائے، ترقی نہیں ہو رہی ترقی مل جائے، یہ دنیا کی مجازی خوشیاں ہیں، بندہ خوشی ہونے سے سماتا نہیں ہے، تو یہ حقیقی جس کو رب نے اپنا فضل کہا وہ ذات مصطفیٰ ہے، جس کو رحمت کہا وہ رحمت للعالمین آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ سب سے زیادہ اچھے انداز سے اس کو سیلیبریٹ کریں اور یہ پیغام دیں حضور کی محبتوں کا، حضور کی رفتوں کو بیان کر کے کہ آؤ یہی وہ ہستی ہے جو آج بھی زندہ ہے اور آج بھی اپنے امت کے لیے اتنی ہی فکر ان کو دامنگیر ہے جتنی کہ وہ لامقام پر گئے تو فکر تھی، قبر میں گئے تو فکر تھی، حشر پہ گئے حشر میں بھی، اور ابھی روزہ عطر میں بھی ہمارا ایمان ہے کہ اپنی امت کی فکر انہیں ہے، تو امت کو چاہیے نماز پڑھے، روزے رکھے، برائی سے بچے، بے حیائی سے بچے، اپنے ملک کی تعمیر اور ترقی کے کام میں معاونت کرے اور برائی کے کام سے بچ جائے، اور حرمین شریفین کی حفاظت اور خدمت کے لیے پکا عزم اور ارادہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ حضور کے شہر کی حفاظت فرمائے، وہاں کے خدام کی حفاظت فرمائے، خادمین کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو اس میلاد کا صدقہ رونقیں اور وہ رفتیں عطا فرمائے جو 1961 میں ہم نے دیکھا ہے کہ پہلا دوسرا خلائی جو شٹل تھا پاکستان کو اعزاز ملا تھا، آج ہم تاریکیوں میں جا رہے ہیں، آج ہم کس وجہ سے یہ نا تجربہ کاری کی وجہ سے۔ میں اس طرف بھی آپ کی طرف آؤں گا، یہ لازم بات ہے، بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے، یہ ایک سوال ہوگا آپ سے، لیکن پوچھنے اس وقت یہ چاہوں گا کہ ایمان اپنی جگہ، ایمان اپنی جگہ، ہم بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے عقیدہ ہے، لیکن سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ محب اور محبوب کا جو رشتہ ہے وہ اپنی جگہ سر، اور میرے پروردگار نے وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کی ناموس کا اور اس کی عزت کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے جی، میں اور آپ یا یہ دنیا دار کون ہو سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے سر کہ بر روزہ کی آمد ہے اور تیاریاں جاری ہیں، جگہ جگہ شہر شہر گلی گلی چمکنے والے ہیں، سر سیکورٹی کا نظام سے آپ مطمئن ہیں؟ سیکورٹی کے نظام اس لیے پوچھ رہا ہوں جی، اور میرے ناظرین کے لیے برا ایمان کا تقاضا میں نے بتایا۔ ماشاءاللہ بڑا آپ خود بھی بڑے اچھے ماشاءاللہ اسکالر بھی لگتے ہیں، بڑے اچھے اینکر ہیں، بڑے ماشاءاللہ دور اندیش ہیں۔ سیکورٹی کے حوالے سے آزاد ضروری ہے، جیسے کہ سیکورٹی محرم شی میں مہیا کی جاتی ہے تو ربیع الاول شی میں بھی مہیا کی جائے، اس سے پہلے یکم سے پہلے انتظامیہ کو چاہیے یہاں کوئی ایک اہتمام کیا جائے جو کہ بالکل چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ باروزہ میلاد شی پوری دنیا میں الحمدللہ یہ اپنی مثال آپ ہے، تو باروزہ آل پاکستان جشن میلاد النبی کانفرنس کے لیے سیکورٹی کا از حد ہونا اور سیکورٹی اداروں کا اس طرف اپنی توجہ کو مبذول کر کے اپنے کارہائے خدمات کو انجام دینا احسن طریقے سے اور لوگوں کی سیکورٹی فراہم کر کے اپنے فرائض منصبی سے اچھے طریقے سے عہدہ برآ ہو، اور سیکورٹی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، لہذا گزارش ہے کہ سیکورٹی پہ خصوصی توجہ دی جائے۔ سر رب کا ایک بڑا آپ پہ فضل و کرم بھی ہے، اس علاقے میں بھی فضل و کرم ہے کہ میں اکثر دیکھتا ہوں یا مشاہدے میں آتا ہے جی کہ 12 ربیع الاول کے علاوہ بھی اس علاقے میں آپ کی محفل جو ہے وہ جاری رہتی ہے جی، اور یہاں پہ ایک سلسلہ جو ہے وہ عوامی ناس کو اکٹھا کرنا اور شامل رسالت بیان کرنا اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ چلتی رہتی ہیں، سر اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ اس کی بارگاہ سے منظوری ہے، اس کی بارگاہ کی حضوری ہے، اور جب تک
وہ رب نہ چاہے یہ جبھی اس کی بارگاہ میں جھک نہیں سکتی. جب تک اللہ اور اللہ کا رسول نہ چاہے ان کا ذکر لب پہ آ نہیں سکتا. محفل کوئی سجا نہیں سکتا. سج کے تیری محفل کو سجانے والے یہ اس کا خاص فضل ہے, اس کا انتخاب ہے, ان کا کرم ہے کہ یہاں محفل کا انعقاد ہوتا ہے. جہاں جہاں مجالس سے ذکر کا اہتمام ہوتا ہے خاص اللہ تعالیٰ کا وہاں فضل ہوتا ہے, تبھی وہ محفل کا انعقاد کر سکتے ہیں اور ہوتا ہے. الحمدللہ یہ 12,000 پیغامات الحمدللہ یہ ایک سنگ میل کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں. اپنی مثال آپ الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے بن گئے ہیں. تو الحمدللہ یہ اس کا خاص فضل ہے, خاص کرم ہے کہ یہ 12,000 میلاد شریف اور دیگر محافل یہاں تسلسل سے ہوتی رہتی ہیں. بلکہ راجر شی بھی الحمدللہ ایک دن یہاں محفل کرتے ہیں اور اگلے دن وہاں 11ویں شریف کرتے ہیں, یہاں 11ویں شریف کرتے ہیں, وہاں بھی 11ویں شریف 12ویں شریف وہاں پہ کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ اس کا فضل نہیں ہے تو اور کیا ہے. بے شک. اچھا سر, لازمی بات ہے کہ اتنی بڑی محفل سجانا اور پورے پاکستان کو روشن کرنا اور دیوانوں کو باہر نکالنا اور باہر آ کے وہ مست مست جھومتے بھی ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر. سر کوئی مشکلات تو پیش آتی ہوں گی؟ مشکل نبی کے نام سے ٹلتی ضرور ہے, جو بھی مشکل آئے وہ ان کے نام سے ٹلتی ضرور ہے. یقیناً کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے, کئی دفعہ ایسا ہوا ہے, لیکن جن کی نگاہیں, جن کی ڈوریاں دہلیز مصطفیٰ کے ساتھ بندھی ہوئی ہونا تو وہ مشکل خود ہی ٹال دیتے ہیں. سر ہمارے پاس ضابطہ حیات بھی ہے اور ضابطہ اخلاق بھی ہے. سر میں قرآن پاک اور سنت نبی کی بات کر رہا ہوں جی. تو یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں, اس کے باوجود ہم پستی کی طرف ہمارا جو ہے نا وہ جا رہے ہیں جی. اور یہاں پہ یہ بھی ہم نے دیکھا, رپورٹ بھی کیا جی, آپ کے مشاہدے میں بھی ہے کہ ہر چیز موجود ہونے کے باوجود جو اغیار ہے وہ ہم سے سبقت لے کے جا رہے ہیں, اور ہم ان دونوں چیزوں کے فی الوقت وارث ہونے کے باوجود ہم پستی میں جا رہے ہیں جی. اس سے نظام ہو رہی ہے سر, اس سے روڈوں پہ آ رہی ہیں, گلی کوچوں میں نظام ہو رہی ہیں. عزت دار جو لوگ تھے وہ گھروں میں محفوظ ہو گئے, روٹی اور پانی کا ان کو وہ پڑ گیا, پیٹ کا دوزخ جو ہے بھرنے کے لیے وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے. نفس نفسی کا دور ہے. اس کے بارے میں کوئی پیغام دیجیے گا کہ کیوں بے راہ روی کیوں ہو رہی ہے جی؟ علامہ اقبال کا شعر ہے, اس میں آپ کے بہت سارے سوالوں کا ہمیں جواب مل جاتا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, ایک خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہم نے عمل چھوڑ دیا ہے, قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے, قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. حب اہل بیت کا نعرہ ضرور لگاتے ہیں, حب اصحاب رسول کا نعرہ ضرور لگاتے ہیں, لیکن ہر دو طرفین میں گستاخیاں کرنا شروع کر دی ہیں. ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم مولا حسین سے محبت کا نعرہ تو لگاتے ہیں, لیکن میدان کربلا میں مولا حسین نے تیروں کی جلگار میں بھی سجدہ نہ چھوڑا تھا, تیروں کی جلگار میں اور اس شدید ترین حملے میں بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی. سر بھی کٹ گیا, قرآن پڑھنا پھر بھی نہ چھوڑا, کٹے ہوئے سر سے بھی لبوں سے آواز آ رہی تھی اللہ کے پاک کلام کی. آج کئی آپ نوٹ کر لیں, جہاں تک یہ آواز جائے وہ اپنا مواخذہ کریں, اپنا محاسبہ کریں. کئی مہینوں سے گھروں میں قرآن نہیں کھولا جاتا, کئی ہفتوں سے قرآن کی شکل نہیں دیکھی جاتی پڑی ہوتی ہے ان کے خلاف. تو اسی لیے یہ پستی میں جا رہی ہے, پستی میں لوگ جا رہے ہیں. نفسا نفسی کا عالم ہے, قرب قیامت کی نشانیاں ہیں, اور عمل کی تباہی ہے. جتنا علم جس کے پاس ہے اگر اتنا عمل کرنا شروع کر دیں تو الحمدللہ الحمدللہ بہت سارے معاملات آسان ہو جائیں گے. اپنے گھر کے لیے جیسے سوچتے ہیں یہ پاکستان بھی ہمارا گھر ہے, یہ ہمارا, اور ایک حدیث ہمیں یاد آ رہی ہے, حضور کا ارشاد ہے, یہ جو ہے نا وطن سے محبت یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تو ہم اپنے وطن سے کتنے مخلص ہیں. اپنے گھروں کی بڑی بڑی باہر جا کے جزیرے لوگوں نے بنا لی ہیں, کیا اس کی تعمیر میں کردار ادا کیا ہے؟ کیا 1960 اور 61 میں جو ہمارا خلائی شٹل پہلا گیا ہے اس کے بعد کیا زبو حالی کا شکار ہوا ہے؟ کتنے ڈیم جو ہیں 1970 کے بعد بنے ہیں, کتنے بڑے بڑے ڈیم بنے ہیں, کیا بنا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ بہت سارے ادوار اچھے بھی گزرے ہیں, لیکن ان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ کم از کم پاکستان کو تعمیر کریں, اس کو گرائیں نہ, اس کو توڑیں نہ. پہلے ہی ہم لوگ 2 لاکھ ہو چکے ہیں,
تو مزید اس کو اس حالت پہ نہ پہنچائے، اور عمل جو آپ کے پاس ہے وہ عمل کریں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو قرآن اور صاحب قرآن سے تعلق کو جب مضبوط کر لیں گے تو ہم لوگ ان مسائل سے نکل آئیں گے. ہم لوگوں کا تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے، ہم لوگوں نے عمل چھوڑ دیا ہے. عمل کی بربادی کی وجہ جو ہے اللہ کی عذاب نازل ہو رہے ہیں، مختلف حادثات کا شکار قوم ہوتی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے اللہ کریم ہمارے وطن عزیز پاکستان کو سلامتی اور استحکام عطا فرمائے، اور ان بلاؤں سے وباؤں سے اور ان بدعملیوں سے اللہ ہم سب کی جان چھڑائے اور نیک لوگوں کا واسطہ عطا فرمائے. سر آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد ہے سر، اور آپ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پیار کرنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں سر؟ ایک شعر اقبال کا یاد آ رہا ہے، بڑی گہرائی ہے اس میں، ہر شعر میں گہرائی ہے. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. تو ایسی تعلیم ہمیں نہیں چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر دے. ایسی نشست ہمیں نہیں چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے بیزار کر دے، نعوذ باللہ اللہ والوں سے دور کر دے. تو پیغام ان سب کو یہی ہے، درود و سلام کی کثرت کیجئے، اپنے گھروں میں حضور کا ذکر کیجئے، اپنے والدین حیات ہیں تو ان کی خدمت کیجئے، والدین کا ادب کیجئے، بڑوں کا ادب کیجئے، چھوٹوں پہ شفقت کیجئے، حقدار کو اس کا حق ادا کیجئے. اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھا کریں، ضبط اور تحمل پیدا کریں، اور رشتوں کو توڑیں نہیں، اور رابطو اپنے ربط کو مضبوط کریں، اپنے ضبط کو قائم رکھیں تاکہ وہ ربط پیدا ہوگا. جب ربط پیدا ہوگا تو بندے کا ایمان جہاں سے کمزور ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا. تو سب کو یہی پیغام ہے کہ اپنے گھروں میں، اپنے اداروں میں، اپنی جگہوں پہ، اپنے شہروں میں جہاں جہاں ہیں رسول اللہ کا اتباع کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کا دفاع کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں. تمام بلائیں انشاءاللہ اس کی برکت سے دور ہو جائیں گی. سر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی جی، اور اس پہ ایک بیٹھک ہم رکھیں گے اور دین کی باتیں آپ سے سیکھیں گے اور ناظرین تک پہنچائیں گے. تب تک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اجازت چاہیں گے جی. اللہ حافظ سر. بہت شکریہ. ناظرین، بے شک نفس نفسی کا دور ہے اور جگہ جگہ بدحالی ہے، غربت ہے، افلاس ہے، استحکامات ہو رہی ہیں، ناحق قتل ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے صرف اس لیے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو شاید ڈھیلا چھوڑ دیا. آج کے اس دور میں بھی ہمارے پاس ولایت کا وہ سلسلہ موجود ہے کہ جہاں سے ہم دین کی اور دنیاوی دونوں تعلیمات ہم حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان بیٹھکوں میں بیٹھیں، ان سے کچھ سیکھیں، ان کی تعلیمات پہ عمل کریں تاکہ ہمیں بھی رائے نجات مل سکے. اپنے میزبان کیسر خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.